अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। हसीन इत्तफाक कहिए या फिर किसी बड़े सियासी तूफ़ान का पेशखेमा, बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिनको देख के लगता है कि पनामा पेपर्स का जो स्कैंडल है उसका ऊँट किसी न किसी करवट बैठने जा रहा है। और अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि चंद हफ्तों के बाद ही पनामा पेपर स्कैंडल से मज़ीद नाम सामने आएंगे, मज़ीद इंकशाफात होंगे और सियासी जमातें भी अपने अपने जो है लाहे अमल तय कर रही हैं। और ख़ासकर अपोजिशन की जमातें, तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने 24 तारीख को जो इस्लामाबाद में यौम तासीस के मौके पर उन्होंने जलसा करना है, उसके हवाले से भी जो है मामलात अभी हतमी तौर पे तय नहीं हुए। मगर उसके साथ पीपल्स पार्टी ने ये वाज़े किया है कि वो किसी भी ऐसे रैली में या मार्च में शामिल नहीं होंगे जिसका रुख रायवंड की तरफ होगा और वो अपना एहतजाज करेंगे। इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातें भी जो हैं वो अपने अपने लाहे अमल जो हैं वो दे रही हैं और कोई मुत्तहदा अपोजिशन की हिकमत अमली अभी सामने नहीं आई। हमारे सदर मुमलिकत जो हैं वो इस वक्त तुर्की में हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो लंदन पहुँच गए हैं, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो जर्मनी की तरफ उन्होंने अपना ऐलान किया है वो जाएंगे क्योंकि उनके अहलिया जो हैं उनके इलाज के लिए। और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब के जो फ़र्जंद हैं हमज़ा शहबाज, उनकी तबीयत भी नासाज है और डॉक्टर ने उनको मुकम्मल मेडिकल रेस्ट का मशवरा दिया है। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब अपना न्यूक्लियर समिट की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपनी शिरकत को मनसूख कर चुके थे और उसके अलावा जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वज़ीर आज़म ने जाना था, मगर अब सदर मुमलिकत ममनून हुसैन उनकी नुमाइंदगी वहाँ तुर्की में करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करने जाना था, मगर ये पनामा के मामलात की वजह से उन्होंने वहाँ भी सेक्रेटरी ख़ज़ाना को भेजने का फ़ैसला किया है और ये 14 से 17 तक के मुज़ाकरात वहाँ पे होंगे। और हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ तो पहले ही लंदन में हैं, आसिफ ज़रदारी भी लंदन में हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद आसिफ ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ साहब से मिलने से इनकार किया है। तो ये सब कुछ महज इत्तफाक हो सकता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर ये वाकई कोई ऐसे सियासी सूरत हाल है कि जिसके पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी तब्दीली शायद आ सकती है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे अपने मेहमानों से। मैं तारफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर साहब और रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमें उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अखुनज़ादा चट्टान साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और फिर सेनेटर हमायूं खान मंदोखेल रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज के दिन जो वाक़यात हुए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जो कुछ आज मीडिया से गुफ्तगू की। पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर आगे गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। ये मसला प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटों का है, उनकी औलाद का है। जो कुछ चीज सामने आई है इसका जवाब वो देंगे। एक हुकूमती वजीर के तौर पे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उससे कोई आगाही नहीं। हुकूमत हर चीज सामने लाने के लिए, हर वो अमल करने के लिए तैयार है जिससे ये मामलात और इससे जुड़ी हुई तमाम मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचे। एक तरफ वजीर आजम ने यह ऐलान किया और दूसरी तरफ ये कोई पॉकेट कमीशन या पॉकेट कमेटी बनाने का मकसद नहीं था। उसके बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊंचे पाए के आला तरीन जजेस से राब्ते किए। मैंने उससे नाम नहीं दिए थे, आज मैं नाम ही देता हूं। इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब से दरखास्त की गई, जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब से दरखास्त की गई, जनाब अमीरुल मुल्क मैंगल साहब से दरखास्त की जाएगी, जस्टिस साहिर अली साहब से दरखास्त की गई, जस्टिस तनवीर खान साहब से दरखास्त की गई। आप अक्सर व बेशतर इन जजेस को जानते हैं, इनका एक रुतबा, एक मकाम है बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मगर उससे बढ़कर इनकी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड है। क्या आप समझते हैं कि जब हुकूमत इन हजरात, इन इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हजरात से राब्ता कर रही थी
تو یہ کیا کسی بھی حکومت, ہماری حکومت کو چھوڑیں, کسی بھی حکومت کے کور اپ کرنے کا ایک ذریعہ یہ جنہوں نے ساری عمر عزت کمائی, نیت کا مسئلہ ہے نا. اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم رابطے نہ کرتے. آپ نے سنا وفاقی وزیر داخلہ کو, انہوں نے بتایا کہ 5 ریٹائرڈ معزز جج صاحبان کو انہوں نے کمیشن کے حوالے سے رابطہ کیا, کمیشن بنانے کے حوالے سے, مگر انہوں نے انکار کیا. کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس میں, جس میں انہوں نے حسن نواز اور حسین نواز کے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا تھا, مگر اس پریس کانفرنس میں بھی آپ نے سنا وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. سنتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بھی, انہوں نے بھی آج ہی چودھری نثار کی اس پریس کانفرنس, بلکہ چودھری نثار کے حوالے سے جو میڈیا سے گفتگو کی, وہ آپ کو سناتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو کہنا کہ جی وہ خود جواب دیں گے اور میں نہیں جواب دوں گا, اور میں انٹیریئر منسٹر ہوں, اور انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے متعلق خورشید شاہ کہ میرے پاس ثبوت ہے تمہاری کرپشن کے. کون آگے پکڑے گا اس کو؟ اگر کوئی بھی چوری کر رہا ہے اس کو پکڑے گا کون؟ اگر آپ صرف فائلیں رکھی ہوئی ہیں بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تھے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان. ہمایوں مندوخیل صاحب, میں آپ سے ہی اگر گفتگو کا آغاز کروں, آپ نے سن لیا کہ 5 ریٹائرڈ معزز جج صاحبان نے انکار کیا کہ ہم تو اس کمیشن کے سربراہ بننا ہی نہیں چاہتے. آپ کا تقاضا ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کی نگرانی میں کمیشن بننا جائے, اور آپ نے سٹنگ چیف جسٹس کی بھی سن لیا, جو حال ہی میں ہیڈ لائنیں لگی, بلکہ آج ہی خبریں آئی کہ یہ تحقیقات کرنا عدالتوں کا کام نہیں ہوتا, یہ حکومت کا کام ہے تحقیقات کرنا. تو آپ کا یہ احتجاج کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ جو 24 کو یوم تاسیس آپ منا رہے ہیں, اس کے بعد کی آپ کی حکمت عملی, پھر رائے منڈ پہ مارچ کی بات, اس نے آپ کا ساتھ دینے سے واضح انکار کیا ہے, تو ابھی پھر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ نہ تو سٹنگ چیف جسٹس کمیشن کے لیے راضی ہو رہے ہیں, نہ ریٹائرڈ چیف جسٹس راضی ہو رہے ہیں, تو اب آپ کیا؟ شعیب سٹل کا نام تو ویسے بھی وہ ریٹائرڈ ہیں, وہ وزیر داخلہ کو منظور نہیں. ایسا مطیع اللہ صاحب کہ اب جب کہ ان ریٹائرڈ جج صاحبان نے بھی انکار کر دیا تو پھر ہماری بات مان لیں, اور جو چیف جسٹس ہے ان کو سے کہا جائے. چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آپ نے پڑھ لیا. صاحب یہ انکار نہیں کیا انہوں نے کئی کام نہیں, لیکن پہلے بھی چیف جسٹس صاحب سے کہا گیا تھا جوڈیشل کمیشن جو الیکشن 2013 کے اوپر جو دھاندلی یا بے ضابطگی کہہ لیں اس کے اوپر ایک جو بنا تھا, تو انہوں نے قبول کیا, اور انہوں نے ناصر الملک صاحب نے, ان کے ساتھ 2 اور ججز تھے, اور انہوں نے اس کے تھارو انویسٹیگیشن, اور ان کی ہیلپ کے لیے اور بہت سارے ادارے ہیں. شعیب سٹل صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی کوئی یورپین, اس کے علاوہ آپ کو بھی کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے چیف جسٹس؟ دیکھیں ملک یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جی کسی بھی ادارے کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ ایف آئی اے کی وہ کریڈیبلٹی ہے, نہ نیب کی وہ کریڈیبلٹی ہے. جو نیب کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جی جو یہ کمیشن سسٹم وہاں پہ ہو گیا تھا, بڑے عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے, تو ان کو وہ اس کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی اور جو بھی مسائل ہیں, تو اور بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. آپ کا اینٹی کرپشن خود ایک کرپشن کا بڑا سورس ہے. کیا وجہ ہے یہ ریٹائرڈ ججز انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے وہ عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں, کیونکہ بہت بےعزتی کرتے ہیں بعد میں ان کے, مطلب ایک تاثر یہ ہے کہ بہت برا بھلا کہتے ہیں. پھر دیکھیں اگر ان کی مرضی کی رپورٹ نہ آئے, مطلب نہیں مرضی کی رپورٹ کی بات انکار کیا ہے, کس کا قصور ہے یہ؟ دیکھیں اب یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں. اب اس کا قصوروار عمران خان ہو گیا انکار اگر انہوں نے کیا, تو یہ تو ان کے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ان کو پتہ ہوگا. ناصر الملک صاحب نے ہی قبول کیا تھا پچھلا, اور اس کے بعد اب وہ نہیں قبول کر رہے, تو یہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ہم چیف جسٹس انہوں نے قبول کیا, ہاں, اور اس کے بعد اب نہیں کر رہے, تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس کا ذمہ دار تو وہ دیکھ لیں کہ ان سے پوچھ لیں نا. تو ہم کیسے ذمہ دار اس کے ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے انکار کیا؟ مطلب مجھے اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس کا ہم ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیں جی, میں روہل صاحب چلیں, آپ اس کا جواب اگر دینا چاہیں, میں پھر چٹان صاحب کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. متی اصل میں بات یہ ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات, آپ نے معزز جج صاحبان کے نام لیے, اس سے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہوگا, آپ تو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ ہوا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ نے بات مانی, اور آپ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس سے آپ اس کی تحقیقات کر لیجیے. کس کی؟
الیکشنز کی، مبینہ دھاندلی کا جو تھا الیکشنز کی. آپ نے آج خود کہا، گورنمنٹ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے خط لکھ دیا، ریکویسٹ کر دی، التجا کی کہ جناب آپ چیف جسٹس صاحب اس کو آپ. انہوں نے اپنے ساتھ 2 معزز ججز ساتھ لے کے ایک کمیشن بنا کے ان کو شروع کر دیا. مجھے اب یاد نہیں ہے، ویسے میں نے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ ریٹائر ہوں گے، جب یہ چیف جسٹس ہوں گے تب نہیں، جب یہ ریٹائر ہوں گے ان کی وہ عزت افزائی ہوگی اللہ امان. اور بین ایسے ہی ہوا. جو اس کے بعد رپورٹ کی، آپ نے کہا کہ اس سے آپ تحقیقات کریں. انہوں نے تحقیقات کی، انہوں نے غلط کی، ٹھیک کی، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے اپنا ایک ورڈکٹ دے دیا. اور ورڈکٹ کے حساب سے انہوں نے جو کیا وہ شاید قابل قبول نہیں تھا، لیکن اس وقت دوران چیف جسٹس ہم نے کسی فیصلے کو قسم کا قبول کیا. کسی قسم میں مدعو خیر صاحب دیکھیں، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بات کی، اور شریف قبول آدمی، کیا انہوں نے، شریف قبول نہیں کیا، کمیشن کی رپورٹ نہیں کیا، تسلیم کیا سر، تھا. تسلیم کیا. آپ نکال ریزرویشنز لیجیے، تھے آپ کو آپشن افسر نہیں صاحب، تھی. لیکن قبول کیا تھا. آپ کے پاس آپشن نہیں تھی، کیونکہ آپ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے پریس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہوگا تسلیم کریں گے. چل سے آگے بڑھا. میں اسی میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک چیف کا نہیں 2 چیف کی سٹیٹمنٹس پہ آپ کی نظر پڑوائی تھی. اب اس کو انکار سمجھیں. جو کچھ اس چیف جسٹس کے ساتھ ہوا، اور آج جو چیف جسٹس ان کی آنیسٹی پہ، ان کے کردار پہ، ان کے کیسز کے جو آرڈرز ہیں اس پہ میرے خیال میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. اچھا شیخ صاحب، لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، جیسے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان 5 معزز جج صاحبان نے جو انکار کیا، اس کی وجہ صرف عمران خان تو نہیں ہو سکتا. Exactly. دیکھیں اس کی وجہ 100% نہیں، اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، کوئی نہیں ہو سکتی. سر سن تو لیں سن تو لیں کہ ایک وزیر اعظم کے فیملی پہ جناب الزام والا، ہے، میں یہ گزارش اور کروں، یہ perception ہے جو آپ کی. حکومت نے تعاون دینا تھا وہ نہیں ملے گا اس نہیں، کمیشن کو. بالکل نہیں. دیکھیں میں آپ پوری 2-3 وزیر اعظم چلے گئے، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں پرسپشن ہے. جب چیف جسٹس آف پاکستان ایز بینگ اے کمیشن چیئرمین جب تحقیقات کر رہے تھے تب بھی آپ کی حکومت وہ سٹنگ چیف جسٹس. میں کہتا ہوں آپ جب ٹی او آر طے کریں گے تو اس میں ساری پاورز ان کو دیں گے آپ، چاہے وہ ریٹائر ہوں گے، لیکن اس وقت ایک کمیشن کا رول ادا کریں گے اور اس کے بعد ساری پاورز ہوں گی. آپ اس پر توجہ، کیونکہ اب انہوں اچھا نے مجھے انکار کر دیا. لندن چلے گئے وزیر اعظم، اس وقت ملک کا نگران کون ہے، نگہبان کون ہے؟ دیکھیں میں آپ کی گزارش کروں، ایک آپ کی حکومت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے ایک شعبے ہیں اور وزراء ہیں، وہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اپنے سارے. اگر آپ 3-4 دن کے لیے پرائم منسٹر جاتا ہے، مطلب 3-4 ہیں ایسے جو سینئر ہیں، اسحاق صاحب ہیں، دیکھا نا آپ نے، انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا. پھر اس کے بعد شاید اس کے بعد جب پرائم منسٹر آ جائیں گے تو پھر شاید تو یہ جو کمیشن اگر کوئی بننا ہوا تو پرائم منسٹر آنے کے بعد بنے گا. وہاں سے بھی وہ اگر آپ اس پہ اتفاق کریں گے یا جو بھی کہیں گے تو پرائم منسٹر تو وہاں بھی پرائم منسٹر وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی کہہ دیں گے. لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا سٹنگ چیف جسٹس جو ہیں یہ ٹاسک لینے کو تیار ہیں یا نہیں. ان سے ضرور پوچھا جائے گا. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو عزت افزائی ہو چکی ہے، میں نہیں سمجھتا آج کے آپ ان کو ڈرا رہے ہیں. آج کے نہیں ڈرا رہا ہوں، میں ان کی عزت کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں، آصف زرداری صاحب بھی لندن میں ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے ملنے سے انکار کیا ہے. آپ کے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے دربار میں حاضری کے لیے گئے تھے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی ملاقات ہوگی؟ اور پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کس حد تک اس احتجاج میں شامل ہوں گے؟ اور بظاہر احتجاج ایک بڑے جینوئن ایشو کے اوپر ہے کہ بھئی اس کی تحقیقات ہو. ساری دنیا میں یہ معاملہ اٹھا ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک وزیر اعظم صاحب اور زرداری صاحب کے ملنے کا تعلق ہے تو میرے خیال سے کچھ دوستوں کے ذریعے زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا کہ پی ایم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے. جہاں تک کس بنیاد پہ انکار کیا ہے؟ کہ ہماری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے اور جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ کیا؟ کوئی اصول ہوگا، کوئی دلیل ہوگی؟ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اصول
کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کیا اصول ہم نے تھا؟ سب سے پہلے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلا اپنا آج ایک میٹنگ کیا. اس میں ہم نے 2 کمیٹیاں بنائی. ایک کمیٹی ہم نے بنائی اعتزاز حسن صاحب کے, لطیف کوسہ صاحب کے, نیر بخاری صاحب کے اور فاروق چنائک صاحب کی, کہ وہ اس کیس کے قانونی پہلو کو دیکھے. اور دوسرا کمیٹی ہم نے بنائی جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے اور جو ہمارے سعید غنی صاحب ہے اور جو ہمارے جاکرانی صاحب ہے, اس کے ہم نے ایک کمیٹی, اور خورشید شاہ صاحب کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ یہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم ایک متفقہ لائے عمل اختیار کرے. اور ہمارا کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات سڑکوں کی سیاست کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رہنماؤں کے نام بھی اس اسکینڈل میں آ رہے ہیں, آپ اس لیے آپ نے معاملہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا؟ ہمارے جو نئی کمیٹیاں بہت جلد فیصلے کریں گے. ہمارے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے تو 11 سارے جیلی بھی کاٹی ہے, آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ہمارا تو نہیں ہے جیلیں کاٹی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے. یہ تو بڑی دیکھیے جی غلط بات ہے کہ آپ پہ اتنے سنگین الزام لگتے ہیں. ہم پہ بات تو بہت افسوس کی ہے, لیکن ہم پہ جس جرم کے ہمیں سزا مل رہی ہے تو اس پہ ہمیں فخر ہے. اگر اس جرم پہ ہمیں بار بار سزا بھی ملے تو ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا. ان فیصلوں کا نواز شریف سے, ملک کے وزیر اعظم سے بقول آپ نے انکار کیا, آپ کے لیڈر نے, اس سے کیا تعلق ہے؟ انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا؟ اصول کیا تھا؟ ذرا وہ بتا دیں نا. کوئی اصول تو ہوگا نا کہ نہیں ملنا ہے. وہی تو میں نے آپ کو بتانا ہے نا, وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کا فیصلہ کریں گے, پھر اپوزیشن کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ مل جائے اور ہم اس کے ساتھ اپنے, تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ساری باتیں مفروضوں پہ کرتے ہیں. صحیح. میری گزارش باہر جانے پہ میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں واپس آپ سارا کچھ کیجیے گا, مفروضوں پہ بات کرتے ہیں. نام لے لیجئے کہ کس نے جا کے آصف زرداری صاحب سے یہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ سے ملنا ہے؟ کس نے کہا؟ مجھے نام کا نہیں پتا. پھر آپ بات بھی نہ کریں. لیکن یہ مجھے بتائے بیرسٹر اعتزاز حسن جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گے نا, وہ تو بڑے سینئر بیرسٹر ہیں, معزز وکیل ہیں. میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کے, میں نے نام نہیں سنے. دیکھیں آپ کسی بات کو سننے میں اگر کہتے ہیں تو میرے خیال میں شاید وہ دوسرے کی عزت سے آپ کھیل رہے ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. عزت کا کیا ہے؟ نہیں مل رہے ہیں تو اس میں آپ کی بے عزتی کیا ہے؟ ویلکم بیک. اپنا گربان میں بات کر رہے ہیں پاکستان میں عمومی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور خاص کر اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل پاناما اسکینڈل پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے منتخیل صاحب. منتخیل صاحب, آپ کی پارٹی اور خاص کر عمران خان صاحب پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ سے متعلق جو باتیں کرتے رہے دھرنا کے دوران, اور یہ بھی الزام لگاتے رہے کہ ان کا مکہ ہے, تو پھر آپ کی پارٹی نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کے بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب سے ملاقات کی, اور آپ کی پارٹی کی ایک خواہش تھی کہ پیپل پارٹی آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کرے, تو لوگ کیا سمجھے, کس کو صحیح سمجھے, کس کو غلط سمجھے؟ نہیں دیکھیں, یہ اس کا مکھا تھا, وہ اپنی جگہ پہ تھا, وہ تھا, وہ اب جو کچھ بھی تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک ایسی صورتحال, ایسے چوراہے پہ کھڑا ہے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو پہلے کبھی نہیں تھے, جو پہلے کبھی بھی اس طرح کے وہ نہیں لگے. ٹھیک ہے نا. اب تین ملکوں کے وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں. ایک کے اوپر اور پریشر ہے اور ایک صدر کے اوپر بھی پریشر ہے, اور بھی ابھی ہے. اس طرح سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی فیملی اور ان کے بھی نام کی کمپنیاں, ان کی اپنی نام کی کمپنیاں بھی اس میں ان کے نام بھی, ایسے میں آپ کو پیپل پارٹی کی ضرورت پڑ گئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی اس پارلیمنٹ, سر ایک منٹ, پیپلز پارٹی بھی اس ملک کے پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور وہ بھی اپوزیشن ہے, اس جعلی پارلیمنٹ کا. اب اگر آپ باتوں کو الجھائیں گے تو یہ بات نہیں ہو سکے کہ وہ باتیں اس وقت نہیں. آپ مانتے ہیں آپ یہ اصلی پارلیمنٹ ہے؟ پہلے یہ کلیئر کر دیں نا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کچھ اور بات کریں, اگر آپ مانتے ہیں نا یہ پارلیمنٹ جعلی نہیں ہے, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں لیکن اس پارلیمنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا موضوع جو ہے نا یہ پاناما لیکس کے اوپر ہے, تو مجھے پاناما لیکس کے اوپر آپ پیپل پارٹی کو آپ اپنے ساتھ شامل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس لیے شامل کرانا چاہیے کہ وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, تو ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ملک کا ایک کام ہے,
ٹھیک ہے نا, ملک کو درپیش ایک مسئلہ ہے, ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ہم ابھی بھی کوئی وہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جو کچھ بھی ہو اس کے بعد ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کرنا ہو سکتا ہے غلط ہو. ایک لوگوں کو تاثر ہے کہ تحریک انصاف کی اور خاص کر خان صاحب کی نظر صرف وزارت عظمیٰ پہ ہے, اس لیے انہیں پیپل پارٹی کے رحمان ملک, بینظیر بھٹو اور ان لیڈروں کی شکلیں نظر نہیں آتی جن کے نام آف شور کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو تو ساتھ رکھ رہے ہیں اور آپ صرف وزارت عظمیٰ کے اوپر آپ جو ہے دھاوا بولنے کے چکر میں. رحمان ملک اصول کون سا ہے سر؟ رحمان ملک یہ پیپل پارٹی کے رحمان ملک کے میں بتاتا ہوں. رحمان ملک اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے, نہ کوئی وزیر ہے, اس لیے آپ کے ساتھ عثمان سیف اللہ اس وقت وزیر نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خود کیا کرتی. یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو رحمان ملک کی بھی, وہ کوئی وقت آفس ہولڈ نہیں کر رہے, نہ اس ملک کی پالیسی کو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیسوں شیسوں کا معاملے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جو انہوں نے کمپنیاں کھولی ہیں نہیں فرق پڑتا ہے, اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جس کسی ایک شخص کے ساتھ حساب ہونا چاہیے, اور آپ اس شخص کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس شخص کو نہیں کھڑا کرتے, ہم پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف خود ایکشن لیں. جو ان کے لوگ ہیں, یہ کہیں نہیں کہا مندوخیل, یہ کہیں نہیں آپ نے کہا. نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے یہ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چڑان صاحب تحریک انصاف یہ کہہ رہا ہے کہ رحمان ملک صاحب کے اوپر انہیں بڑے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے ان کا خود احتساب کریں. تو تحریک انصاف کا یہ موقف ہے, یہ بڑا اصولی موقف ہے کہ بھئی سب کا احتساب ہو بشمول رحمان ملک صاحب کا. رحمان ملک صاحب کا کیا, اگر میرا نام ہے میرا بھی ہونا چاہیے, اگر ان کا ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. مگر پھر آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے, کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ مکمکا والی بات تو صحیح نظر آ رہی ہے. پھر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ہم اکیلے نہیں جانا چاہتے, ہم سارے اپوزیشن کو بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. یہ صرف یہ نہیں کہے کہ ہم جو کہتے ہیں آپ لوگ یہ کریں, اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں ہے, پھر اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ہم تو ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیڈر مانتے ہیں, پہلے یہ بھی طے کر لیجیے نا, آپ کو اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں؟ کن کو؟ نہیں, ان کے ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ماننے نا پہلے. ابھی تھوڑے دیر پہلے جب عزیز ہموطنوں کہا تھا تو اس میں انہوں نے خود کہا, برملا انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں. وہ تو ایک سیاسی بیان تو ہے. اچھا سر, اپوزیشن لیڈر تو سارے ہیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن از ڈیفرنٹ. وہ خورشید شاہ صاحب ادھر سے ادھر نکال, وہ خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہے نا. جی, سب کا احتساب ہونا چاہیے. نہیں, یہ ہماری تقریریں تو باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں. چٹان صاحب میرا سوال سن لیں نا, میرا سوال یہ سن لیں کہ آپ نے کمیٹیاں بنا دی, ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کر دیا کہ جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں. اب آپ کی کمیٹیاں پتہ نہیں کب فیصلہ کریں گی. وزیر اعظم صاحب اللہ انہیں صحت دے, ہماری دعا ہے وہ جلدی واپس آئیں اور جلدی یہ معاملات کو فیس کریں اور ان کا حل کریں. مگر یہ سب وقت گزرتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے, تو آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اس سارے معاملے میں؟ ہمارے تو جو کمیٹی ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کر لیں گے. اس میں احتجاج کا بھی ایک آپشن ہے. ہمارا سب سے پہلا جو ہے جو ادارے کے اندر یعنی سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, کہ وہاں پہ ہم احتجاج کریں. اگر ہم اس پہ مجبور ہو گئے, ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کے احتجاج کو حکومت اہمیت نہیں دے رہے, تو پھر اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا سب سے پہلا یہ ہے کہ جو ادارے ہم نے بنائے اس کے اندر ہم جا کے احتجاج کریں, اس کے اندر ہم اپنے مسائل کا حل نکالیں. ان اداروں کے اندر تو احتجاج, یہ تو کوئی بات تو ٹھیک ہے کسی حد تک. اداروں کے اندر احتجاج نہیں ہوتا, وہاں پہ تو بحث ہوتی ہے, تقریریں ہوتی ہیں, قانون سازی ہوتی ہے. ایک فورم آپ کے پاس موجود ہے نا, ہمارے پاس فورم موجود ہے, تقریریں کریں, سینٹ ہے. آپ احتجاج پرامن طور پہ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, مگر کیا آپ کی پارٹی سڑکوں پہ نہیں نکلے گی حکمران جماعت کے خلاف؟ یہ اگر ہمارے مسائل ان اداروں سے حل ہو جاتے ہیں. کون سے والے, خورشید شاہ صاحب والے یا پاناما کے معاملے؟ جو چاہے خورشید شاہ صاحب کا, یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک مسئلہ ہے. جب ان سے پاناما پہ پوچھتے ہیں تو یہ 2 طرح کے باتیں کرتے ہیں. ایک تو اوپر الزامات لگاتے ہیں, بھائی آپ حکومت, اور اس سے آپ الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے, تحریک انصاف نے کوئی جرم کیا ہے, آپ حکومت ہے, آپ کے پاس ادارے, آپ اس کو پکڑے, اور آپ نے کوئی لحاظ رکھا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے.
سپیک ہو رہا ہے, اس کے خلاف سازش ہے اور ترقی ہو رہی ہے. پتہ نہیں یہ کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں یہ شیخ روہیل صاحب بہتر طریقے سے. پچھلی بار یہ تو آپ نے جو ان کا ساتھ قرض دیا ہم پہ تھا, بڑھ رہے ہیں اس پچھلی ترقی بار کی تو آپ بات نے ان کا کرتے ساتھ ہیں. دیا تھا, ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, یہ ہم آج بھی ساتھ دیں گے. جمہوریت کا اگر کوئی ڈنڈا اٹھا کے آ جائے اور کہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم وزیر اعظم سے استعفا لینا چاہتے ہیں تو ہم آج بھی ساتھ دیں گے. لیکن اگر کرپشن کے ذریعے یہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہمارا ساتھ ہے سسٹم کا. کون فارغ کرے گا کرپشن کے ذریعے ان کو؟ کون فارغ کرے گا؟ جس نے ہماری وزیر اعظم کر بھیجا تھا. کون؟ عدلیہ. اچھا, یہ کیس عدلیہ میں چلیں گی. اس پہ جو قانونی ادارے ہیں ہم کہتے ہیں ادھر کمیشن بناؤ ادھر کمیشن بناؤ. مجھے یہ بتائیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں بڑی اچھی آپ نے بات کر دی, یہ تو بڑی سولوشن دے دیا انہوں نے. ایک افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں, جی, جب چیف جسٹس کے بیٹے کا کیس آ جاتے تو کمیشن بن جاتا ہے, جب وزیر اعظم کے بیٹے کا کیس آ جاتے تو وہ کمیشن بن جاتا ہے. لیکن آرمی پبلک اسکول کے جو شہید بچے ان کے والدین پتہ نہیں کب سے رو رہے ہیں کہ ایک کمیشن بناؤ. ان کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنا رہی ہے. قانونی ادارے ہمارے پاس ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ کتنے سال سے آپ حمایت کر رہے ہیں. ہمیں حمایت نہیں, بنانا تو حکومت نے ہے نا, صوبائی حکومت فیڈرل حکومت بنایا. دیکھیں جوڈیشل تو ہمارے انڈر نہیں ہے. نہیں, صوبائی حکومت نے کمیشن بنایا ہے. نہیں, دیکھیں اس میں صرف صوبائی کے ساتھ نہیں ہے تعلق, اس کا ایک قومی معاملہ ہے, قومی معاملہ ہے. آپ سب کے تضادات ہیں, سب کے آپس میں ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا روہیل شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کوئی پیپل پارٹی کا نہیں ہے یا تحریک انصاف کا نہیں ہے. آپ لوگ بار بار ان کے الزامات کے ایسے جواب دیتے ہیں کہ جیسے یہ پاناما پیپر کا جو سکینڈل ہے یا جو الزامات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی سازش ہے اپوزیشن کی, جبکہ ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک معاملہ اٹھا ہے, ٹیکس چوری کا ایک ایتھیکلی بہت بڑا سوال ہے جس کے جواب وزیر اعظم کو دینے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ فوری طور پہ جس سطح پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بنا دیں, آپ ایکشن لینے کی بجائے آپ ان سے بھاؤتاؤ کر رہے ہیں کہ یار یہ کمیشن بنا لو, وہ کمیشن بنا لو, آپ کیوں نہیں فوری کارروائی کرتے؟ بالکل نہیں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, آپ ان کو مطمئن کرنے کا کیا چکر ہے؟ بات یہ ہے, آپ نے عوام کو مطمئن کرنا ہے نا سر. نہیں, مندو خیل صاحب بڑا شریف آدمی ہے, بڑا, میں دیکھ رہا ہوں ان کی حالت, جو بھی آپ بات پوچھتے ہیں وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. اب مجھ سے پوچھیں گے میں بالکل آپ کو ایک کھرا جواب سے پوچھا نا سر. اب میں آپ کو آپ نے کہا کہ جی اس پہ کمیشن بننا چاہیے عدلیہ کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت نام, جن کا ایک مقام ہے, جن کی ایک ورتھ ہے, آپ نے نکال کے وہ نام دے دیے. اور آپ نے سنا وزیر داخلہ کا جو آپ نے سنا, انہوں نے نام بھی پیش کر دیے, بتا بھی دیا کہ انہوں نے انکار کر دیا. تو کیوں انکار کیا؟ میں وہ یہ کر رہا ہوں نا, ایک ان کو پتا تھا کہ یہ مطالبہ قوم کا نہیں ہے, اپوزیشن کا یہ مطالبہ نہیں ہے. حکومت اس چیز کو ٹالنے کے لیے, سرد خانے میں ڈالنے کے لیے یہ کمیشن بنا رہی ہے. جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کمیشن ہوگا اس کے اور اختیارات ہوں گے. جو وزیر اعظم کسی ریٹائرڈ چیف جسٹس کی کمیٹی بنائیں گے اس کے اختیارات کچھ اور ہیں. یہ ہوتا ہے کہ سمجھ نہ ہونا, جب سمجھ نہیں ہوتی نا پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کا اور سپریم کورٹ کا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. اگر آپ سٹنگ چیف جسٹس کو کمیشن کا چیئرمین بناتے ہیں تو چیئرمین کی پاس ڈفرینٹ ہوں گی اور چیف جسٹس کی پاس ڈفرینٹ ہوگی. جب وہ ایز اے چیئرمین کمیشن بیٹھے گا, وہ ایز اے چیئرمین کمیشن بیٹھے گا, اور وہ POR جو اصول وضع کیے جائیں گے ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے پاس استعمال کرے گا, ناٹ بینگ اے چیف جسٹس. یہ ذرا میں اگر غلط ہوں تو آپ بتا دیجیے مجھے کہ میں تاکہ میں درست کر لوں اپنی جو اطلاعات ہیں. تو اس میں تھوڑا سا آ کے یہاں پہ آ جاتی ہے, تضاد آتا ہے. میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا, جو آپ نے حالت کی اس صاحب کی, جو رپورٹ دینے کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہوئے, اس کے بعد آپ کے پاس اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اور کہیں جی میری نام سے منسوخ کر دیے گا. آپ تو آپ کے پاس ویڈیو بڑی ہوتی ہے سر. ابھی جو لاڈلے ہیں, جو ایسٹیبلشمنٹ کے بھی لاڈلے ہیں, اگر اس طرح کے کیس ہمارے نکلتے, اس طرح کے بیانات ہمارے آ جاتی, جو حسن کے بیانات میں ہے, جو پتہ نہیں کیا سر دونوں پہ سر محل میرا ہے, ہم میں کیا ہے, آپ دونوں ملزمان ہیں. 11 سال تو جیلوں میں رہے,
افتخار نے وہ گیلانی کے گھر سے باہر نکلا، وہ سارے کیسز چودھری افتخار نے ایسے کنگال ڈالی. اچھا سر ایک سیکنڈ، آپ لوگوں کی طرف کبھی افتخار کوئی چودھری نہیں کو بھول جائیں، اب آپ ڈرامے کو آپ دیکھنا چھوڑ دیں، وہ جا چکے ہیں افتخار چودھری صاحب. ابھی بھی اگر آپ کے ختم افتخار میں شیخ بولنے نہیں دیں گے. میں نہیں نہیں شیخ صاحب بات صرف اتنی سی ہے، یہ آپ دونوں فریق ہیں، آپ دونوں انڈائریکٹلی ملزم ہیں. اگر مجھے تکنیکی اعتبار سے کہا جائے الزام آپ دونوں پہ ہے، نون پہ پیپل پارٹی پہ. آپ لوگوں نے ساری بحث کو ہائی جیک کر لی ہے، پیپل پارٹی ایک طرف شور ڈال رہی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں بطور حکومت کہ آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کی ایف آئی اے، آپ کی نیب خط لکھتے، وہ بنیادی معلومات تو منگوا لیتے، کمیشن بنے. سر کمیشن بنے یا نہ بنے، آج سن لیں سر سوال خان صاحب کی آج کی تقریر سن لیں. وہ کہتے ہیں نہ مجھے ایف آئی اے پہ اعتبار ہے، نہ مجھے نیب پہ اعتبار ہے، نہ مجھے کسی اور ادارے پہ. تو اعتبار کس پہ ہے؟ جن پہ آپ کو اعتبار ہے وہ آپ کی بات سننے کو تیار سر. نہیں. آپ حکومتی پالیسیاں خان صاحب کی تقریروں پہ بناتے ہیں. گزارش سن لیں، لیکن اس کے بعد سر اپنی صافیتی ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا وہی گند پڑے گا. ابھی تک آپ یہ میں آپ کو گزارش کر دوں، اپنی نیت میری آپ ذرا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا آپ کی آپ نے سوال کر دیا، میں آپ کو کر دوں. 1 دن 2 دن 4 دن یہ کمیشن، انویسٹیگیشن کمیشن ضرور تشکیل دیا جائے گا، اور ایسا ہوگا جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور انویسٹیگیشن بھی ہوگی. لیکن میں ایسا مرد کا بچہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ میں وہ آ جائے گا، کہاں سے لائیں گے؟ فکر نہ کریں. یہ 5 معزز جج صاحبان اور آئیں گے، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، میرے خیال سے کوئی نہ کوئی آ جائے گا. یہ ایک جو میں صرف گھبراہٹ کر لوں اور بیماریاں آپ آ رہی ہیں. کی یار یہ شور جانا بند کریں. آپ مطلب ساری دنیا لوٹ کا کھا یہ آپ دونوں مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے شور میں چاہتے ہیں، تحریک انصاف کے بیچ میں دب جاتے ہیں. میں مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں آپ نے کہ آپ پاکستان بدل اسی لیے آپ کا پروگرام میں نہیں آتا. جی شیخ اسی لیے نہیں آتا جی شیخ صاحب کہ ہم لوگ صرف بولتے ہیں، سنتے نہیں. سب بات پوری ہوگی. جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا نا میرے لیے اگر 2 4 10 دن کے بعد ایسا کمیشن نہیں تشکیل دیا جاتا یا اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اب مجھے ضرور شرمندہ کیجیے گا کہ بھائی تم کیوں کہ یہ بنے گا، اور ڈیفینیٹلی اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن ایک بات میں ضرور سوچتا ہوں، اس کے بعد اس کمیشن کے بعد ایک بات سوچتا ہوں، اگر مجھ سے رائے لی جائے، اگر مجھ سے پوچھا جائے، تو میں ایک نقطہ ضرور اس میں شامل کروں گا، اور اس کا پورا اختیار اس کمیشن کے پاس ہوگا. اگر کا لفظ استعمال کروں، میں آپ کو باہر نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، اللہ کرے میں سرخرو ہوں، جی جی میرا وزیر اعظم سرخرو ہو، وہ اس میں سے بے گناہ ہوتے ہیں، تو جن لوگوں نے ان پہ الزام لگایا، گند اچھالا، ان کو بدترین سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کس نے الزام لگایا آپ کے خیال میں؟ یہ تو روزانہ بلا ناغہ میری میری ذرا گزارش سن لیں کہ اس پاناما لیکس میں جو آئی ہیں اس میں وزیر اعظم کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا اس پہ، نہ میں بحث کروں گا، نہ مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں نہیں تو انہوں نے بھی وزیر اعظم کا نام تو کسی نے نہیں لیا. یہی تو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. خود سمجھ رہے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ لیجیے نا کیا کہتے ہیں خان صاحب. سر آپ کا وزیر اعظم کون کس سے کا کہہ رہا ہے؟ خطاب کر رہا ہے جب رائیونٹ کس کا کہہ رہا وہ ہے؟ خود خطاب میں کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں پہ الزام لگا، ان کو خطاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ میرا نام نہیں ہے. تو کلیئر ان کا نام ہے، اپنا نام ہے، نہیں ہے، شیمران کے نام سے ہے. یہ آپ کے بڑی گالا سے نکلا ہے، کمپنیوں میں ہے، یہ آپ نے کنویں میں سے نکالا ہے. اچھا دوسرا میں آپ سر اگر ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے دھاندلی کے حوالے سے، ثابت نہیں ہوئے، اس کے باوجود خان صاحب نے معافی نہیں مانگی. اگر آپ یہ الزامات ثابت نہ ہوئے تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں ایک میں دوسری بات دیکھیں، ایک تو مفروضوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، دوسرے اور اگر صحیح ثابت ہو تو یہ کیا کریں گے؟ اول آپ یہ بات تو آلریڈی ہے، یہ تو گر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر تو جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. اچھا وہ تو بات اپنی سامنے میں ایک اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں اول تو یہ الزام خان صاحب نے نہیں لگایا، یہ انٹرنیشنلی یہ چیز سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں 3 وزیر اعظم گھر چلے گئے ہیں. اچھا کسی دن آپ اس پہ بحث کر لیجیے. سن لیں سوائے امریکہ کے دنیا کا ہر ملک کا کوئی نہ کوئی اس میں سر مجھے بات کرنے دیں. آپ یہی گلہ ہم سے کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بات نہیں کر رہے ہیں، تو سر آپ مجھے بات کرنے دیں نا. اول تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ دونوں ملزم ہیں، ٹیکنیکلی وہ آپ نے بات کی، ملزم یہ نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی ہے نہ ان کی پارٹی ہے. ملزم وزیر اعظم کے
بیٹے اور مطلب ان کی فیملی ہے اور جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جن کا دیکھیں وزیر اعظم کا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹی خود سے کیا کرتی ہے. ان کے ایک ممبر کے اوپر یا ان کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا ہوا ہے. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہ اپنے اس وقت جو اگر یہ آپ کی پارٹی پر الزام لگتا آپ کی پارٹی کیا کرتی؟ ہم خود اس کے سب سے پہلے پارٹی خود ڈیل کرتی ہے اس کو. کیسے؟ جیسے بھی ڈیل کرتی ہے نا, کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں کہ آؤ جی تو اول تو تم خود جواب دو. ہمارا ایک منسٹر اریسٹ ہوا ہوا کچھ ہے میٹر آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے. دیکھیں جو بھی ہے نا وہ ڈیل کریں گے نا. اکبر بابر صاحب نے کچھ بڑے سنگین الزامات لگائے. خان صاحب کا بیٹا اپنے ماموں کی اول تو یہ نا کہ ان پہ پارٹی کو نہ گھسیٹیں آپ, نہ پیپلز پارٹی کو گھسیٹیں آپ, نہ نون لیگ کو گھسیٹیں. نون لیگ ایک پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے, رحمان ملک ایک ممبر ہوگا اس کا. پیپلز پارٹی خود ان کو احتساب کرنا چاہیے, ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. اگر عثمان سیف اللہ کے اوپر ہے الزام اس سے بھی ان کو پوچھنا چاہیے, اور نواز شریف سے ان کی پارٹی کو خود پوچھنا چاہیے. عمران خان نے الزام نہیں لگائے, یہ انٹرنیشنلی وہ جو جس طرح ٹھیک ہے, یہ آپ نے کلیئر کر دیا. عمران خان نے الزام نہیں لگایا. شیخ صاحب کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ کمیشن تو آپ نے کہا 4-5 دن میں بن جائے گا, بنے گا جی, یہ کمیشن بن جائے گا. مجھے یہ کیا آپ کی حکومت اس کمیشن کی ہدایات کے مطابق خطوط لکھے گی وہ تمام ڈاکومنٹس منگوانے کے لیے؟ 100%. اب میں آپ تعاون کریں گے کیونکہ اس سے پہلے سوئز حکام کو خطوط کے معاملے پہ ایک وزیر اعظم فارغ ہو چکا ہے نہ لکھنے کے میں ایک گزارش کروں, آپ تعاون کریں گے؟ میری گزارش سن لیجیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے متی کہ آپ کچھ چیزیں چھپائیں گے. اب یہ سامنے آئے گا, اب بالکل شفاف ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ آپ کمیشن کے سامنے جا کے کمیشن آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے, تو آپ نہیں کر سکتے. ایک بات اب تو ویسے مزید نام اگر آگے تو شاید کمیشن کی ضرورت بھی نہ پڑے. اب یہ 2 ہفتے میں جو مزید نام آنے والے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا. اب ان کو ہونی چاہیے فکر, مجھے کیا فکر. چلے شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ابھی اس وقت میں چھوڑ کے جانا ہے. آپ نے اپنا گریبان کو ٹائم دیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں اپنا گریبان میں. سیاسی حکومت, نواز شریف کی حکومت کتنی مضبوط ہے, اپوزیشن کتنی متحد ہیں. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے اخونزادہ چٹان صاحب. چٹان صاحب, آرمی چیف نے گوادر میں ابھی سیمینار میں خطاب کیا. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اختلافات کو بھول جائیں اور پروگریس کی طرف دیکھیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس تمام صورتحال میں کسی قسم کی بھی جو سیاسی امبیلنس ہے یا ڈسٹربنس ہے وہ قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے جی, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک بعض چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتے جو ہمارے ملک کے اندرونی حالات ہے اور جو ہماری بیرونی حالات ہے. لیکن ایسے حالات میں حالات کو درست کرنا, حالات کو صحیح ڈگر پہ لانا, یہ ذمہ داری ہے حکومت کی. بے حیثیت اپوزیشن ہمارا جو پازیٹیو کردار ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے, ہم آئندہ بھی کر رہے ہیں. ہم آج بھی وہ طرح کہ ہم نے کبھی آج بھی وہ مطالبہ نہیں کیا جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ گیا ہے کہ استعفیٰ دے دو. اگر ہم الزامات کی بنیاد پہ استعفیٰ لینا شروع کر دیں تو ہمارے سارے محکمے, چاہے جج ہے, جرنیل ہے, جرنلسٹ ہے, منسٹر ہے, سب کچھ ہے, کے پی کے کا حکومت ہے, جدھر بھی ہے, سب خالی ہو جائیں گے. اچھا, کیوں خالی ہو جائیں گے؟ کیوں خالی ہو جائیں گے؟ الزامات تو سب پہ ہے نا. اب مجھے بتائیے کون سا ایسا ادارہ ہے جس پہ کوئی الزام نہیں ہے؟ ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس. تو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بھی کسی کا کہ پہلے ہمیں ثبوت ڈھونڈنا چاہیے. ایک ہم نے انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے جس پہ سب کا اعتماد ہو, اور یہ جو کچھ باتیں جو مسنگ باتیں ہیں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں چٹان صاحب, جب آپ کی حکومت تھی 5 سال تو آپ نے کتنی کوشش کی ثبوت ڈھونڈنے کی کرپٹ لوگوں کے خلاف؟ مطیع اللہ صاحب, آپ کو پتہ ہوگا اور آپ خود اسمبلی آتے تھے اور گیرلی میں بیٹھتے تھے کہ ہم نے دل سے کوشش کیا کہ ہم ایک احتساب بل لائے. ہم نے اس کا ڈرافٹ بھی بنایا تھا, لیکن ہمارے ساتھ آپ تو نیب کو ختم کر رہے تھے. ہم تو نیب کو اس لیے ختم کر رہے تھے کہ نیب کو ہمیشہ سے جو استعمال کیا ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے استعمال نہیں کیا. اس کو ختم اس نیب پہ خود بہت تحفظات, اس میں خود بہت بڑا کرپشن. لیکن وہ بل کا کیا ہوا؟ تو بل کا یہ ہوا کہ اپوزیشن نے اس پہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کیا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساروں نے مل کے اور کوئی اس طرح کا سسٹم بنانا چاہیے کہ وہ جس پہ ہاتھ رکھے. مطلب کوئی اتنی جلدی نہیں ہے, جب بھی بن جائے تو ٹھیک ہے. میرے خیال سے جلدی تو کرنا چاہیے, اور ہم نے سٹارٹ تو لینا چاہیے, پھر اس پہ اگر ٹائم لگے تو لگے گا. ثبوت تھے یا نہیں تھے؟
اس میں تو ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو جو مریم نواز کا بیان ہے, پھر حسن نواز نے 3 جگہوں پہ انٹرویو دیا ہے. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے باہر کوئی پیسہ گیا نہیں ہے, دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ گیا ہے, ایک جگہ پہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ گھر ہم نے خریدی ہے, یہ پراپرٹی 6 ارب کی جو پراپرٹی ہے یہ ہم نے 2006 میں خریدی ہے. دوسری طرف پہ چودھری نثار صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ تو بہت پہلے سے ان کے لوگ کی, یہ تو اس میں تو ہم نے 84 دن رہے تھے. صاحب بقول آپ کے ثبوت ہیں, پاناما والے اسکینڈل میں بہت ثبوت ہیں, وزیر اعظم کا بیان, مریم نثار کا, بہت ثبوت ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان ثبوتوں کو لے کے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست سو موٹو کے لیے کیوں نہیں دائر کرتی؟ دیکھیں بھائی, یہ ہمارا کام نہیں, یہ اداروں کا کام ہے. نہیں, سو موٹو کے لیے کوئی نہیں جا سکتا ہے. وہ تو آپ تو جاتے رہے پہلے, آپ کے خلاف اتنی ہوئی, آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو سو موٹو خود لے سکتے ہیں, تو ہماری جانے کا کیا آپ کیوں ضرورت نہیں جا ہے؟ رہے؟ کیا یہ سارا سب کچھ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو میں جا کے سپریم کورٹ کو بتا دوں کہ اس طرح اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے نہیں پتا تو میں جا کے اس کو بتا پیپلز دوں. پارٹی اگر سپریم کورٹ میں ہم پہ جو سموٹو لیتے تھے کون جاتے تھے؟ خود سے ہم پہ سموٹو اس کا اندر ثبوت نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو ہے, تو پھر سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے آپ؟ اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ادارے ہیں, ہم نے قانونی پیپل پارٹی نہیں جائے گی, ادارے نہیں جائے گی پیپل پارٹی. ہم تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو قانونی ادارے ہیں وہ اس پہ ایکشن لے لیں. مطلب آپ نہیں جائیں گے, آپ سو موٹو درخواست نہیں ڈالیں گے؟ بھائی ہمارے جانے سے کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سو موٹو لے لینا. ثبوت بہت زیادہ ہیں حکومت کے خلاف. آئیں گے نا, نہیں ابھی تک ثبوت کوئی نہیں آیا. دیکھیں ابھی تک تو یہ ایک انٹرنیشنل وہ لیکس ہوئی ہیں تحریک انصاف کے پاس, جس پر انہوں نے خود بھی ڈینائی نہیں کیا ہے. مجھے بتائیں تحریک انصاف کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت آئے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں اس میں مجھے کوئی ثبوت نہیں. ثبوت یہ بڑا, میں ایک بات کروں ہمایوں خان آپ سے بہت معذرت کے ساتھ, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی پراپرٹی نکل آتی ہے, پہلے اس سے انکار کرتے ہیں پھر پراپرٹی نکل آتی ہے. ہمارا جو نیب ہے آرٹیکل 14 کے تحت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے اس سے پوچھ لے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی شیخ رویل صاحب ہیں نہیں, تو میرٹ کے اوپر ہم اصول کی بات کر رہا ہوں. مندوخیل صاحب اگر ثبوت ہیں, شواہد ہیں, تو تحریک انصاف سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتی؟ آپ کئی بار پہلے بھی گئے, نہیں گئے آپ, جاتے رہے آپ لوگ, اس پہ کیوں نہیں جا رہے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو کہا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہ درخواست کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اگر یہ نہیں ہوتا, سو موٹو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سو موٹو کا بھی ہمارے خان صاحب نے ان کو کہا ہے, اپنی تقریر میں کہا ہے کہ چیف جسٹس سو موٹو لے لیں. نہیں آپ درخواست کیوں نہیں ڈال رہے؟ درخواست اگر کوئی ان کو آپ ایڈریس کر دیتے ہیں, باقی ان کو پتا ہے, ان کو اگر کوئی نہ بھی کہے تو بھی ان کو پتا تھا. افتخار چودھری نے, نہیں ایک منٹ بات پوری کرنے دیں نا, آپ بھی بیچ میں نہ کاٹیں. افتخار چودھری نے کتنے سو موٹو لیے, کسی نے ان کو کہا, کسی نے درخواست ڈالی. یہاں پہ تو خان صاحب نے اپنے نیشنل ایڈریس, دیکھیں چند کیسز میں ہوا ہوگا, میجارٹی میں درخواستیں ہوتی تھی, اکثر میں انہوں نے خود لے لیا, اور ادھر خان صاحب نے اپنے تقریر میں ان سے کہہ دیا, ایک نیشنل لیڈر ہے خان صاحب بھی, دیکھیں نا ان کو انہوں نے سنی بھی ہوگی, اور اس پہ نیشنل لیڈر 2 صفوں کی درخواست نہیں ڈال سکتے. دیکھیں ہم نے ان سے, کیا اس سے توہین ہوتی ہے, بےزتی ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ ایک لائن, ایک سائیڈ پہ ایک ہی ٹائم پہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم نے ایک چیز کی درخواست کی ہے اور وہ ہے کمیشن کی, چیف جسٹس کی سربراہی. اگر وہ نہیں ہوتا تو دین نیکسٹ لائعمل ہمارا پھر وہ ہم بتائیں گے اس وقت, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں حکومت بناتی, وہ تو 24 تاریخ کو ہم بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں چٹان صاحب نے بہت بڑی بات کر دی. کیا چٹان صاحب نے کہا کہ اس میں تو ثبوت کی, وہ جو انہوں نے بچوں کے بیانات, بالکل صحیح بات کی. تو اس صورت میں ان کو پارٹی کو پھر تو ڈیمانڈ کرنا چاہیے استعفیٰ کا. اگر ثبوت کی بھی ضرورت نہیں, یہی ثبوت کافی ہے, پھر ان کو پارٹی کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور شواہد ہیں تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں مانگتے آپ؟ شواہد تو بالکل ٹھوس ہے, لیکن کوئی آئینی ادارہ اچھا اس پہ فیصلہ سنائے. آپ ابھی آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی. بالکل ہمارا ہر چیز پہ آپ دیکھ لیں, ہمارا بالکل. رحمان ملک پہ الزام غلط ہے, وہ تو آپ رحمان ملک سے پوچھ لیں. تو آپ کی پارٹی اگر اس کا نام ہے تو وہ کمیٹی جو نواز شریف کے لیے بن رہی ہے وہ رحمان ملک کا بھی کرے, بالکل رحمان ملک کا بھی دیکھ لیں. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیخ رویل اصغر صاحب موجود تھے, ہمایوں خان مندوخیل صاحب, اخنزادہ چٹان صاحب. بات اتنی سی ہے, بات صرف 2 ہفتوں کی ہے, اور 2 ہفتوں تک شاید مزید نام آئیں گے اور مزید انکشافات ہوں گے.
اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو 2 ہفتوں بعد انکشافات ہوں گے یا 2.5 ہفتوں بعد، اس کے بعد شاید کمیشن کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ملک میں جو بھی تبدیلی ہو ایک بڑے آئینی، قانونی اور جمہوری انداز میں ہو، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر قیادت کو تبدیل کریں، نہ کہ ایک سیاسی بھوچال کے ذریعے حکومت کی قیادت تبدیل کی جائے۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔